सामिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कतर अमरीका तीसरे सालाना स्ट्रेटेजिक डायलॉग के आगाज पर दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात के फरोग की अहमियत पर जोर दिया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने कहा है कि ये डायलॉग्स दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। ने कतर की पार्टनरशिप और इलाके के अमन व इस्तेहकाम में उसके किरदार की तारीफ की है। कोरोना के मुकाबले में अपनी कामयाबियां समेटते हुए कतर आज से कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के चौथे मरहले का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पहले नशरिये का आगाज हम दोहा और वाशिंगटन के दरमियान कायम मुनफरिद ताल्लुकात और कतर अमरीका तीसरे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की खबर से करते हैं। कतर और रियासत-हाय मुत्तहिदा अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें बहुत गहरी हैं और अब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कतर और अमरीका के दरमियान तीसरे सालाना स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हो गए हैं। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने इन डायलॉग्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ये डायलॉग दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं और इन ताल्लुकात के फरोग में साहिब-ए-इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और रियासत-हाय मुत्तहिदा अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों की तरफ से अपनी अपनी जिम्मेदारियों की अदाई ने मदद दी है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा डायलॉग्स में दो तरफा वसी तर ताउन के शोबे शामिल होंगे जिनसे दोनों मुल्कों के मफादात पूरे होंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान कायम गहरे और तारीखी ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। दोस्त मुल्क रियासत-हाय मुत्तहिदा अमरीका के वजीर खारजा जनाब माइक पोम्पियो ने इस मौके पर दोहा और वाशिंगटन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा है कि कतर एक शरीक और पार्टनर और एक काबिले एतमाद दोस्त है। उन्होंने इलाके के अमन व इस्तेहकाम की मदद में कतर के किरदार को सराहा है। तो अब ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स और ताल्लुकात दोनों मुल्कों के एक नए मरहले की बुनियाद रख रहे हैं। कतर अमरीका स्ट्रेटेजिक डायलॉग के इफ्तिताही इजलास के बाद नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और रियासत-हाय मुत्तहिदा अमरीका के वजीर खारजा जनाब माइक पोम्पियो ने दो तरफा ताल्लुकात व ताअवुन और मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत का जायजा लिया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने कहा कि दोहा अब चौथे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मेजबानी की राह देख रहा है कि ये डायलॉग्स दो तरफा ताल्लुकात और दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फरोग में निहायत अहमियत के हामिल हैं। खलीजी बहरान के बारे में अमरीका के वजीर खारजा ने इख्तिलाफात को हल करने की अपील की और कहा कि सदर ट्रंप की इंतजामिया ये हल देखना चाहती है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अल जजीरा चैनल को दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि खलीजी बहरान के बारे में कतर का मौक़िफ़ मुस्तकिल है और वो गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर ये बहरान इसी तरह जारी रहा तो उसमें किसी को भी फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि सभी का नुकसान होगा। इस मौके पर अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्गन और टैक्स ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुलाकात में खलीजी बहरान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है और कहा कि खलीजी मुल्कों की वहदत के लिए इस बहरान को अब पीछे छोड़ देना बहुत जरूरी है।
قطر امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کی سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے امور افریقہ جناب تیمور ناگی اور امریکی یرغمالیوں کے امور کے لیے پریزیڈنسی کے ایلچی جناب روجر کاسٹنز کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں باہمی تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی ہے۔ قطر امریکہ تیسرے اسٹریٹجک ڈائلاگز صرف دو طرفہ تعلقات کے مفاد میں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ملکوں کی مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کے مفاد میں بھی ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کا حجم اب $9 بلین سے تجاوز کر گیا ہے، اور اس میں اب گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں 90% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اب قطری درآمدات کا مرکزی سورس یا ذریعہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات قطر کے مقام اور اس کے سیاسی وزن کی بھی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے مسلسل قطر کے کردار اور مختلف شعبوں میں اس کی کوششوں کی ستائش اور تعریف کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر امور خارجہ محترمہ رینٹو مارسوڈی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں اس سے یہ خط وصول کیا۔ قطر تنازعوں کے پائیدار حل ایجاد کرنے میں اپنے شفاف کردار کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کی انہی کوششوں میں ان دنوں دوحہ میں افغان بات چیت ہو رہی ہے، اور افغان حکومت اور طالبان کے وفدوں کے درمیان پہلا براہ راست اجلاس ہوا ہے۔ افغان قومی مصالحت کی سپریم کونسل کے سربراہ عبداللہ نے ان کے ملک میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی قابل قدر کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے دوحہ کی جانب سے اس کانفرنس کی میزبانی اور پائیدار امن سمجھوتے تک پہنچنے کی راہ میں آڑے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی قطری کوششوں پر قطر کی ستائش کی ہے۔ افغانستان کی سیاسی مدد کے بعد اب سوڈانی بھائیوں کی انسانی مدد کی طرف آتے ہیں کہ قطر کی ہلال احمد سوسائٹی نے اپنے سوڈانی ہم منصب کے ساتھ تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سمجھوتے کے مطابق پانی کے شعبے میں ایک نیا بڑا پروجیکٹ نافذ کیا جائے گا، اور اس میں سوڈان کی ریاست کردفان میں پینے کے پانی کو صاف کرنے کے 8 پلانٹس لگائے جائیں گے۔ قطری ہلال احمر کے سیکریٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی نے کہا ہے کہ قطر سوڈان میں آنے والے سیلابوں سے متاثرین کی مدد کے لیے اپنی انسانی اور طبی امداد کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ سوڈانی ہلال احمر کی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عفاف یحییٰ نے اس موقع پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس موقع پر سوڈان تم سلامت رہو مہم بہت قابل قدر اور قیمتی مہم ہے، اور یہ موجودہ حالات میں سوڈان کی بہترین مدد ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اس وبا کی روک تھام کے لیے حاصل ہونے والی کامیابیوں کے حوالے سے وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جانے والی بڑی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ بیماروں کی سلامتی کے 6 قطری ہفتے کے موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ دریں اثنا بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج منگل کے روز سے پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کا دوسرا حصہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مزید پابندیاں اٹھانے یا نہ اٹھانے کا انحصار اس امر پر ہے
کہ معاشرے اور سماج کے لوگ کس حد تک احتیاطی اقدامات کی پابندی کرتے ہیں۔ حالات اور صورتحال کا جائزہ لیتے رہنے کی بنیاد پر وزارت صحت اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے کل رات ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے متوازی ملک میں تعلیمی عمل کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے قائم کیے گئے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ سماج کے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا کہ ملک اس وائرس کی روک تھام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان میں پیشگی ٹیسٹ بھی شامل ہیں اور لیبارٹری ٹیسٹوں کی تعداد کے لحاظ سے قطر پوری دنیا میں اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ملک میں تعلیمی عمل بھی جاری ہے اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے نمائندے جناب محمد البشری نے اس اخباری کانفرنس میں بتایا کہ ان کی وزارت نے یہ عمل شروع ہونے سے پہلے ہی تمام طلباء، اکیڈمک سٹاف اور مینجمنٹ کی سلامتی اور حفاظت کی ضمانت کے لیے تمام تر ضروری احتیاطی اقدامات اور انتظامات کر لیے تھے، اور اگر کسی اسکول میں اس وائرس کا کوئی بھی کیس ملے تو اس کے لیے وزارت صحت کے ساتھ ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک پروٹوکول کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے۔ جناب محمد البشری نے مزید بتایا کہ اگر کسی اسکول میں اس وائرس کے کیسز کی زیادہ تعداد کا پتہ چلے تو پھر فوراً کلاسوں اور اسکول میں تعلیم روک دینے اور تمام طلباء کو فاصلاتی تعلیم یعنی ڈسٹینس اسٹڈی کی طرف منتقل کر دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس اخباری کانفرنس کے ساتھ ہی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 235 کیسز دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں سے 7 کیسز بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں سے ہیں اور انہیں کوارنٹینا میں رکھا گیا ہے۔ اس وائرس کے 2 مزید بیمار فوت ہو گئے ہیں اور مزید 249 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,18,931 ہو گئی ہے۔ عالمی صورتحال پر اگر نظر ڈالیں تو اس وقت پوری دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 29 ملین کے قریب ہو گئی ہے اور اب تک 1 ملین افراد اس وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اور کئی ملکوں نے اب اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت ترین پابندیاں بھی نافذ کر دی ہیں۔ قطر نے کورونا وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی، سولیڈیرٹی اور اجتماعی کام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے عالمی سطح پر اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ قطر اس وقت دنیا کے متعدد ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی مالی اور انسانی مدد کر رہا ہے۔ اب واشنگٹن میں امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتوں پر دستخطوں کی طرف آتے ہیں کہ ابوظہبی اور المنامہ کے اہلکاروں نے اپنے اسرائیلی ہم منصب عہدیداروں کے ساتھ رابطے کیے ہیں تاکہ اس سمجھوتے کو آخری شکل دی جا سکے، جبکہ یہ سمجھوتا فلسطینیوں کے ساتھ غداری اور مسئلہ فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے اور یوں ان کے قانونی اور آئینی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اب سے چند گھنٹوں بعد تل ابیب کے ساتھ ابوظہبی اور المنامہ کے تعلقات کے قیام کے لیے 2 سمجھوتوں پر دستخط ہونے والے ہیں۔ امریکی صدر، اسرائیلی وزیر اعظم اور امارات کے وزیر خارجہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اس دن کو بلیک ٹیوزڈے کا نام دیا ہے۔
کہ یہ عربی امت کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہوگا. یہ عرب لیگ کی ہزیمت اور شکست ہے اور یہ ادارہ اب عربوں کو جمع کرنے والا نہیں بلکہ عربوں کو تقسیم کرنے والا ادارہ بن گیا ہے. یہ دن فلسطینی درد و الم کے روزنامے اور عربوں کی ٹوٹ پھوٹ کی فائل کا ایک حصہ بن جائے گا. آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے. قطر امریکہ تیسرے سالانہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے آغاز پر دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ڈائیلاگز دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں. امریکہ نے قطر کی پارٹنرشپ اور علاقے کے امن و استحکام میں اس کے کردار کی تعریف کی ہے. کورونا کے مقابلے میں اپنی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے قطر آج سے کورونا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کا دوسرا حصہ شروع کر رہا ہے. ریو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.